बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे नावल शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज़, जो कि 1742 में लिखा गया था। हेनरी फील्डिंग ने ये नावल लिखा था। हेनरी फील्डिंग जो थे वो 1707 में पैदा हुए थे और 1754 में इनका इंतकाल हो गया था। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट भी थे, उसके साथ साथ एक ड्रामेटिस्ट भी थे। हेनरी फील्डिंग का जो कॉमिक नावल था टॉम जोन्स, वो बहुत ज़्यादा फेमस नावल है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो एटन कॉलेज से हासिल की थी और इन्होंने अपना कैरियर जो था वो लंदन में शुरू किया था। ये जो नावल है जोसेफ एंड्रयूज़, ये हेनरी फील्डिंग ने 1742 में लिखा था। और ये लिखा क्यों था? 1740 में रिचर्डसन ने एक नावल लिखा था पामेला, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पाक होती हैं। तो फिर जो हेनरी फील्डिंग थे उन्होंने ये नावल लिखा था जोसेफ एंड्रयूज़ 1742 में, जो कि इसके अपोजिट था, मतलब उसके रिस्पॉन्स में था कि औरतें पाक नहीं होती, मर्द भी पाक होते हैं। तो ये जो नावल है जोसेफ एंड्रयूज़, इसका ओरिजिनल टाइटल तो था वो था द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़ एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम। ये था इसका ओरिजिनल टाइटल। अब हम देखते हैं कि जो जोसेफ एंड्रयूज़ नावल है उसके करैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जो उसके करैक्टर्स हैं वो हैं जोसेफ एंड्रयू, अब्राहम एडम, फैनी गुडविल बेटे, लेडी बूबे, मिस्टर बूबे, मिसिस स्लिपस्लॉप, पीटर पाउंस, पमेला एंड्रयूज़, मिस्टर टॉवो। ये जो हैं ये इसके करैक्टर्स हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे इस नावल में। जो इस नावल का हीरो है वो है जोसेफ एंड्रयूज़ और जो हीरोइन है वो है फैनी गुडविल। नाउ वी विल डिस्कस आवर नावल जोसेफ एंड्रयूज़। एक 10 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है जोसेफ एंड्रयू। ये एक सर थॉमस बूबे होते हैं, उनके घर पर ये काम करने के लिए जाता है। वहाँ पर शुरू में ये जानवरों की देखभाल करता है, परिंदों की देखभाल करता है और इसे घुड़सवारी जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन जैसे ही ये बड़ा होना शुरू होता है तो जो सर थॉमस बूबे की बीवी होती है लेडी बूबे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और इसे अपना फुटमैन बना लेती है। और ये जो होती है लेडी बूबे, ये जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप बनाना चाहती है। सर थॉमस बूबे और लेडी बूबे के घर पे जो एक इबादत की प्लेस होती है, वहाँ का जो पादरी होता है उसका नाम होता है अब्राहम एडम। ये वहाँ पे पादरी होता है और ये जोसेफ को क्रिश्चियनिटी के पार्ट देता है, मतलब क्रिश्चियनिटी का दरस देता है, जिसकी वजह से जोसेफ जो होता है ना लेडी बूबे की कोई भी बात नहीं मानता। लेडी बूबे जो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो इस चीज़ की तरफ नहीं होता, क्योंकि अब्राहम एडम उसे बताता है, उसे इस तरफ इतना उसे इस बात पे कर देता है कि तुमने शादी से पहले किसी के साथ कोई भी गलत रिलेशनशिप नहीं रखना, क्योंकि यह गलत होता है। तो वो उसे मेंटली तौर पर इस चीज़ के ऊपर फिक्स कर देता है। एक दिन जोसेफ को सर थॉमस बूबे और जो लेडी बूबे होते हैं अपने साथ लंदन ले जाते हैं। तो अब्राहम को बहुत बुरा लगता है कि वो इसे क्यों अपने साथ ले गए हैं। लंदन जाने के बाद अचानक सर थॉमस बूबे की डेथ हो जाती है। तो जो लेडी बूबे होती है वो अब बिल्कुल आज़ाद हो चुकी होती है। अब वो पूरी तरह से मतलब होती है कि मैंने जोसेफ के साथ रिलेशनशिप बनाना है। एक दिन लेडी बूबे जोसेफ को अपने बेडरूम में बुलाती है। जोसेफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो शादी से पहले किसी के साथ भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता होता। लेडी बूबे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश ऑलरेडी कर ली होती है लेकिन वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वहाँ पे लेडी बूबे की एक और सर्वेंट होती है जिसका नाम होता है मिसिस स्लिपस्लॉप। ये जो सर्वेंट है ये भी अट्रैक्ट होती है जोसेफ एंड्रयूज़ की तरफ और उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। अब ये जो लेडी है ये यंग लेडी नहीं है, इसकी उम्र 50 इयर्स है, मतलब जोसेफ की माँ की उम्र है, लेकिन फिर भी ये जोसेफ के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। तो जोसेफ जो होता है इसे भी रिफ्यूज़ कर देता है। जब ये सब कुछ होता है तो एक बार फिर कुछ दिनों के बाद लेडी बूबे दोबारा फिर जोसेफ को अपने कमरे में बुलाती है और उसे छेड़ा-छाड़ी करना शुरू कर देती है। लेकिन जो जोसेफ होता है वो अपने क्रिश्चियनिटी के पार्ट के ऊपर, मतलब क्रिश्चियनिटी के दरस के ऊपर स्टिल होता है कि वो ऐसा नहीं करेगा,
تو لیڈی بوبے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ نہ صرف اسے گھر سے نکال دیتی ہے بلکہ اسے نوکری سے بھی نکال دیتی ہے۔ جو فینی گڈ ول ہے وہ اس ناول کی ہیروئن ہے۔ وہ بہت زیادہ غریب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے فینی گڈ ول، یہ جوزف جو ہے بار بار کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے سب کو؟ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے، ایک تو ابراہم نے اسے منع کیا ہوتا ہے، دوسرا وہ فینی گڈ ول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ شادی سے پہلے کسی کے بھی ساتھ فزیکل ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا ہوتا۔ اور جو فینی گڈ ول ہے وہ دونوں جوزف اینڈریوز اور فینی گڈ ول ایک ہی گاؤں کے ہوتے ہیں، بچپن انہوں نے ایک ساتھ گزارا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہوتے ہیں۔ جب لیڈی بوبے اسے گھر سے نکال دیتی ہے تو جوزف راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور کچھ جو بدماش ہوتے ہیں نا وہ اسے لوٹ لیتے ہیں۔ جب اس کے پیسے مطلب اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ چرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے مارتے بھی ہیں اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتار کے لے کے چلے جاتے ہیں اور اسے ننگا وہیں پہ سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ ننگا سڑک پر موجود ہوتا ہے تو وہاں سے ایک بگی گزر رہی ہوتی ہے۔ بگی کے میں کچھ پیسنجرز ہوتے ہیں، کچھ پیسنجرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ہے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا لیکن وہاں پہ ایک پیسنجر ہوتا ہے پیٹیلین، وہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مطلب یہ چھوٹا مطلب یہ بچہ کیا کرے گا ادھر، یہ لڑکا کیا کرے گا یہاں پہ اکیلا ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ بگی میں لے جاتا ہے، اسے کپڑے بھی دیتا ہے۔ وہ سارے جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ جوزف اینڈریوز کو لے جاتے ہیں ایک ان میں۔ ان جو ہوتا ہے وہ ایک مسافر خانہ ہوتا ہے جہاں پر مطلب مسافر جو ہیں آرام کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک نوکرانی ہوتی ہے بیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی جوزف کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہے اور وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کرتی ہے جوزف کی ان کے اندر۔ لیکن جوزف جو ہوتا ہے دوبارہ پھر بیٹی کو بھی ریفیوز کر دیتا ہے۔ آلریڈی وہ 2 عورتوں کو ریفیوز کر چکا ہوتا ہے، لیڈی بوبے، مسز سلپ سلاپ، اب یہ تیسری ہوتی ہے جسے یہ ریفیوز کرتا ہے۔ اور کیونکہ وہ اپنے کرسچینٹی کا جو اسے درس دیا ہوتا ہے ابراہم نے، وہ اس کے اوپر سٹل ہوتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا۔ ابراہم جو ہوتا ہے، ابراہم ایڈم، وہ لندن جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سرمنز جو ہوتے ہیں انہیں پبلش کروانا ہوتا ہے۔ تو راستے میں آرام کے لیے وہ ان میں رک جاتا ہے، اسی ان میں رکتا ہے جہاں پہ جوزف آلریڈی موجود ہوتا ہے۔ جب جوزف ایڈم کو دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک سے ایڈم کو یاد آتا ہے کہ میں نے جو سرمنز چھپوانے ہیں، مطلب جو پبلش کروانے ہیں جس کے لیے میں لندن جا رہا ہوں، وہ تو میں گھر پر ہی بھول گیا ہوں۔ اس لیے وہ لندن جانے کا جو اس نے ڈیسیژن لیا ہوتا ہے اسے وہ کینسل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جوزف اور جو ابراہم ہیں واپس گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ راستے میں یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ ابراہم کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے اسپورٹس مین، جو کہ ایک مطلب خود کو بہت زیادہ بہادر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ بہادر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اچانک راستے میں نا ایک جنگل میں سے نا ایک لڑکی کی چلانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو اسپورٹس مین ہوتا ہے جو بہت زیادہ بہادری کا دعویٰ کرتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ایڈم جاتا ہے، وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جسے کچھ لڑکوں سے ایڈم جو ہوتا ہے وہ بچاتا ہے۔ جب وہ اسے کچھ لڑکوں سے بچا رہا ہوتا ہے تو گنڈے اوپر سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اور تو وہ جو گنڈا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ابراہم ہے اور جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ فینی گڈ ول ہوتی ہے۔ جو ابراہم ہے اور فینی گڈ ول ہے یہ مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو سارے لوگ ریوارڈ کے لالچ میں آ کے انہیں جسٹس آف پیس کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب جو فینی تھی وہ لندن وہ مطلب کہاں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی؟ فینی لندن جا رہی تھی جوزف سے ملنے کے لیے، جوزف کو ڈھونڈنے کے لیے وہ لندن جا رہی تھی۔ تو راستے میں کچھ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا اور اب ایڈم جو ہوتا ہے وہ اوپر سے اسے آ کر بچاتا ہے، اور اب وہ خود بچا رہا ہوتا ہے اسے، لیکن جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر ہی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ انہیں جسٹس آف پیس کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب وہ انہیں جسٹس آف پیس کے پاس لے جاتے ہیں تو انہیں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ابراہم ایڈم ہے وہ ایک پادری ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو فینی اور ابراہم ایڈم کی دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے جوزف سے ایک ان میں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جوزف جو ہوتا ہے وہ جلد از جلد شادی کر لینا چاہتا ہے فینی کے ساتھ،
لیکن ابراہم اور وہ جو فینی ہوتی ہے وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، ان تینوں کے پاس ان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو جو ابراہم ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کا ایک دوست ہوتا ہے ٹرولیبر، وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ریچ پادری ہوتا ہے، وہ اس سے نا ادھار مانگتا ہے کہ مجھے ادھار دے دو، میں نے کرایہ دینا ہے ان کا، لیکن جو وہ ہوتا ہے آدمی وہ پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر ایک اور آدمی ہوتا ہے پیڈلر، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اسے ادھار دیتا ہے اور اپنے ساتھ انہیں مسٹر ولسن کے گھر پر، مسٹر اینڈ مسز ولسن کے گھر پر لے جاتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں مسٹر اینڈ مسز ولسن، یہ بہت زیادہ سمپل لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، خلوص کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں فینی گڈ ول کو، جوزف کو اور ابراہم کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ان کا مطلب خیال بھی رکھتے ہیں، انہیں آرام کرنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں، اور جب پھر اس کے بعد انہیں بہت پیار اور محبت کے ساتھ روانہ بھی کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں تو راستے میں ایک دفعہ پھر ان پر حملہ ہوتا ہے۔ راستے میں جو ہے نا ہنٹنگ ڈاگز سے ابراہم جو ہوتا ہے، ابراہم پر ہنٹنگ ڈاگز جو ہے حملہ کرتے ہیں، اور جوزف جو ہے وہ ابراہم ایڈم کی جان بچاتا ہے۔ جب وہ اس کی جان بچا رہا ہوتا ہے تو جو ہنٹر آف مین ہوتا ہے نا، وہ فینی کو اغوا کر لیتا ہے، اور جو جوزف اور ابراہم ہوتا ہے ان تینوں کو باندھ لیتا ہے۔ وہاں پر لیڈی بوبے جو ہوتی ہے اس کا ایک سرونٹ گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر یہ تینوں کو بچاتا ہے، فینی گڈ ول، ابراہم ایڈم اور جو جوزف ہے انہیں ہنٹنگ مین سے بچاتا ہے، ہنٹر آف مین سے بچاتا ہے، اور ان تینوں کو پھر واپس لنڈن لے جاتا ہے، اور ان تینوں کو واپس لے جاتا ہے لیڈی بوبے کے پاس۔ جب وہ لیڈی بوبے کے پاس لے کے جاتا ہے تو لیڈی بوبے جو ہوتی ہے جوزف کی طرف دوبارہ سے پھر اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ جب جوزف یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ اپنے اور فینی گڈ ول کی شادی کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو جو لیڈی بوبے ہوتی ہے نا اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب یہ اس نے کیا کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ابراہم ایڈم کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے جوزف کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن ابراہم ایڈم منع کر دیتا ہے۔ تب جو ہوتا ہے کہ جو لیڈی بوبے ہے نا وہ اپنے بھتیجا جو ہے اسکوائر اسے بلاتی ہے اور پامیلا کو بلاتی ہے۔ اسکوائر جو ہے وہ لیڈی بوبے کا بھتیجا ہے، اور جو پامیلا ہے وہ جوزف کی بہن ہے، اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہوتی ہے، اسکوائر اور پامیلا نے۔ تو جو لیڈی بوبے ہے وہ انہیں بلاتی ہے۔ وہاں پر لیڈی بوبے ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے، بیو ڈی ڈپر کو، کہ تم نے جو ہے فینی گڈ ول پر حملہ کرنا ہے۔ جب وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو جوزف اس سے بچا لیتا ہے۔ تب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک اور سچ سامنے آتا ہے کہ جو فینی ہے وہ مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کی بیٹی ہے۔ تو شاید جوزف اور جو فینی گڈ ول ہیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں، کیونکہ جو جوزف ہے وہ بھی مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کا بیٹا ہے۔ تو ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جو فینی ہے وہ بھی مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کی بیٹی ہے۔ کچھ ٹائم کے پاس پتہ چلتا ہے کہ مطلب جو مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز تھے ان کی بیٹی کھو گئی تھی بچپن میں ہی۔ تو اس کے بعد ایک اور ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ جو جوزف ہے وہ مسٹر اینڈ مسز اینڈریوز کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ ولسن فیملی کا بیٹا ہے۔ اب ولسن فیملی کون سی تھی؟ مسٹر اینڈ مسز ولسن، جنہوں نے جوزف، فینی گڈ ول اور ابراہم کو اپنے پاس رکھا تھا جب وہ ان سے واپس آ رہے تھے، انہیں کھانا کھلایا تھا، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے ساتھ رہے تھے، ان کو آرام کرنے کے لیے بھی جگہ دی تھی اور بہت زیادہ محبت کے ساتھ روانہ بھی کیا تھا، بہت سمپل فیملی، یہ وہی ہیں اور یہی اصل ماں باپ تھے جوزف اینڈریوز کے۔ جب یہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو جوزف اینڈریوز اور فینی گڈ ول کی شادی ہو جاتی ہے اور لیڈی بوبے دوبارہ پھر لندن چلی جاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا ناول جوزف اینڈریوز، جو کہ ہنری فیلڈنگ نے لکھا تھا۔ آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ I will answer you۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔